कुफल टूटा खुदा खुदा करके। आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और कई दिनों की तगोदों के बाद, ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद आज बिल आखिर हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें कामयाब हो गई हैं और दोबारा पीटीआई को इस मरतबा दोबारा शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मगर पीटीआई का बहुत बड़ा उसूली मौक़िफ़ था जो कि आज फिर उन्होंने अपनाया है और पीटीआई की बज़ाहिर इस वक्त जीत हुई है, मगर पीटीआई ने आज किस किस को क्रेडिट दिया, ऐवान में क्या क्या हुआ, हम आपको बताते हैं। आज सेनेट का इजलास कई घंटों की ताख़ीर के बाद शुरू हुआ और सेनेट में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 26वीं आइनी तरमीम का मुसव्वदा पेश किया और इसके हवाले से एक तहरीक पेश की और उससे पहले तमाम जितने भी पार्लिमानी लीडर्स थे, तमाम हुकूमती और अपोजिशन जमातों के, उन्होंने उसमें शिरकत की। और आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इस वक्त हुकूमत ने अपनी मेजॉरिटी ज़ाहिर कर दी है ऐवान बाला में और आज 26वीं आइनी तरमीम की तमाम 22 शिकें जो हैं वो ऐवान बाला से इस वक्त तक जो है वो पास हो गई हैं और हुकूमत की जो जमातें थीं उनको अक्सरियत हासिल थी 58 की। उनके पास ऐवान बाला सेनेट में 2/3 अक्सरियत यानी 64 अरकान मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से वो मौलाना फजल रहमान, बीएनपी, पीटीआई और दीगर जमातों की मिन्नतें करते रहे, तरले करते रहे और तकरीबन 1 माह तक उनके पास आते जाते रहे और इन्होंने अपने जूते घिसा दिए। मगर बिलाखिर आज कामयाबी हासिल हुई है और एक बहुत बड़ी उन्हें खुशखबरी मिली है और अब देखना है कि क्या इसके मुहर्रिकात होंगे, क्या रिपरकशंस होगी, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या नताइज निकलेंगे। मगर बिलाखिर उन्होंने जुडिशरी को जो टाइम करना था, कंट्रोल करना था, बज़ाहिर एनालिस्ट के मुताबिक वो आज मुकम्मल हो गया उनका ख्वाब और अब ये थोड़ी ही देर में कौमी असम्बली से पास होकर सदर मुमलिकत के पास चली जाएगी और उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि आज ही इसके ऊपर दस्तखत हो जाएंगे और 26वीं आइनी तरामीम जो हैं वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगी। आज हुआ क्या क्या इसके बारे में तो हम थोड़ी देर में बताएंगे, मगर चीदा चीदा उसके जो खदो खाल हैं इस आइनी तरमीम के जो 22 शिकें थी और सबसे पहले ये 58 या 60 शिकें जो थीं इसका मुसव्वदा सीग़े राज में रखा जा रहा था। 14 सितंबर को भी इसी तरह की सूरत हाल पैदा हुई है जो कि आज थी, मगर आज हुकूमत को कामयाबी मिली है और वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका सेहरा मौलाना फजल रहमान के सर है और तमाम जमातों ने मौलाना फजल रहमान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। इस वक्त सबसे बड़ी शिक जो इस वक्त तस्वर की जा रही थी और तस्वर की जा रही है वो ये है कि जो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को कंटिन्यू करवाया जाए, उनका तसलसल बरकरार रखा जाए, मगर इस वक्त वो मुमकिन नहीं नज़र आ रहा क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। और उसके बाद आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो या तमाम जजों की मुद्दत मुलाजमत और उम्र बढ़ाने की बात हो रही थी वो नहीं हुई, ताहम जो उनका बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओहदा है वो 3 साल कर दिया गया है और सीनियर तरीन 3 जजों में से उनका जो एक पार्लिमानी कमीशन होगा जिसमें अपोजिशन और हुकूमती जमातों की उसमें पार्टिसिपेशन होगी और 2/3 अक्सरियत के साथ नाम वज़ीर आज़म को भिजवाया जाएगा और फिर उनकी तकर्रुर होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। इसके अलावा एक आइनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाए, ये हुकूमत की ख्वाहिश थी और पीपल्स पार्टी की भी, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट FCC नाम दिया गया था। ताहम मौलाना फजल रहमान की अपोजिशन के बाद और दीगर ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद 1 माह की अब ये फैसला हुआ है कि आइनी कोर्ट के बजाय आइनी बेंचेस होंगे और उसी में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस होंगे। इसके अलावा तमाम हाई कोर्ट्स में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आइनी बेंचेस बनेंगे और इसके अलावा और जो उनके सू मोटो के इख्तियारात थे अब वो ख़त्म कर दिए गए हैं हाई कोर्ट्स के भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी, और उस पर भी ज़ाहिर है एक ख़ास तरीक़ाकार होगा, एक बेंच होगा, एक कमेटी होगी, वो उसका फ़ैसला करेगी। इसके अलावा
ہائی کورٹ کے کچھ اختیارات کم کیے گئے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے حوالے سے بھی کافی چیزوں میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ JUI کی ڈیمانڈ کے اوپر سود کا مکمل خاتمہ کرنے کے حوالے سے ایک شک منظور کی گئی ہے اور بہت دور رس نتائج کے حامل کچھ اس وقت قانون سازی کی گئی ہے اور کافی چیزیں مزید تفصیلات اس کی آنا باقی ہیں، مگر شروع میں 58 شکیں تھیں اس میں اور وہ شکیں اب کم کر کے 22 کر دی گئی ہیں اور 22 کی جو شکوار منظوری کی گئی ہے اور حکومت کو اس وقت 58 کے بجائے 65 ووٹ ملے ہیں۔ اور 65 ووٹ کیسے ملے ہیں؟ 58 حکومتی تھے اور 5 سینیٹرز جو تھے وہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے، انہوں نے بھی ووٹ دیا ہے، اور اس کے علاوہ بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے BNP مینگل، ان کے 2 سینیٹرز نے بھی ووٹ دیا ہے، اور اختر مینگل جو سربراہ ہیں BNP کے، اور وہ کافی دنوں سے حکومت کے اوپر اور دیگر اداروں کے اوپر الزام عائد کر رہے تھے کہ ان کے سینیٹرز کو حکومت کے حق میں، آئینی پیکج کے حق میں ووٹ دینے کے لیے اغوا کیا گیا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے۔ PTI کے جو سینیٹر زرقا اور سینیٹر سلیم ہیں، ان کو بھی اغوا کیا گیا ہے یا ان کے بچوں کو اٹھا لیا گیا ہے اور ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں۔ لہٰذا آج ایک بات تو واضح ہے اس وقت تک کہ سینیٹر زرقا اور PTI کے دوسرے سینیٹر سلیم ہیں، انہوں نے تو ووٹ نہیں دیا کیونکہ وہ آئے ہی نہیں۔ کیوں کہ PTI نے چیئرمین سینٹ کو ایک خط دے دیا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کون سا خط دیا ہے اس حوالے سے ہم تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتے ہیں، مگر حکومت نے آج 65 جو ایک حد ہے، ایک تعداد ہے، وہ پوری کر لی ہے۔ 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی تھی اس ترمیم کے پاس کرنے میں، مگر حکومت کے پاس 64 چاہیے تھے مگر 65 مل گئے ہیں۔ 2 سینیٹرز جو BNP کے تھے انہوں نے ووٹ دیا ہے، 5 JUI کے ووٹ دیا ہے، اور اگر چیئرمین جن کے تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے ان کو بھی اگر ملا لیا جائے تو 66 تعداد بنتی ہے، اور PTI کے اگر 2 منحرف جو سینیٹرز کو بھی ساتھ ملا لیا جائے، کاؤنٹ کر لیا جائے تو 68 یہ تعداد بنتی ہے۔ تو حکومت آج کافی خوش تھی اور بہت زیادہ ہی خوش تھی، کیونکہ آج انہوں نے بہت بڑا ایک سنگ میل طے کیا ہے اور آج ایک بہت بڑی قانون سازی ہوئی ہے جو بہت بڑی خواہش تھی ان کی۔ تاہم آج بیرسٹر گوہر تو یہاں پر ظاہر نہیں تھے، مگر ان کا ذکر بہت زیادہ ہوا۔ ایمل ولی خان NP کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے عمران خان کے اوپر خوب تنقید کی، مگر بیرسٹر گوہر کی بہت تعریف کی کہ وہ چیئرمین PTI ایک بھلے انسان ہے اور واحد اچھے انسان۔ اس کے علاوہ بیرسٹر علی ظفر نے بھی آج تنقید کی ہے اور انہوں نے دیگر سینیٹرز کے ساتھ مل کر اس آئینی پیکج کو شیش ناگ سے تشبیہ بھی دی، مگر ان کا کہنا تھا کہ زہر نکل چکا ہے، شیش ناگ بلکہ ایک سانپ میں بدل گیا، اور سانپ کا جو سر کچلا ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے JUI نے کچلا ہے، اور بار بار PTI جو تھی وہ مولانا فضل الرحمان کی تعریف کرتی رہی، انہیں دولہا قرار دیا اور تمام صحرا ان کے سر پہ رہا ہے۔ تاہم PTI نے بائیکاٹ کیا ہے اور بیرسٹر علی ظفر نے ایک خط بھی دیا چیئرمین سینٹ کو، اور سید یوسف رضا گیلانی سے انہوں نے مخاطب کہا کہ میں آپ کو ایک ڈاکومنٹ دوں گا جس میں ہم نے یہ ایک استدعا کی ہے کہ جو بھی PTI کا سینیٹر اگر اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیتا ہے تو وہ ہمارا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یعنی وہ پارٹی پالیسی کے خلاف ہوگا اور اس کو ووٹ کاؤنٹ نہ کیا جائے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجلس وحدت المسلمین MWM کے سینیٹر راجہ ناصر عباس جعفری نے بھی مخالفت کی اس آئینی ترمیم کی، اور سنی اتحاد کونسل کے، تو یہ 3 جو پارٹیاں تھیں انہوں نے آئینی ترمیم کی مخالفت کرتے ہوئے ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے، لابیز بند ہونے سے
پہلے وہ چلے گئے ہاؤس سے اور انہوں نے ووٹ نہیں دیا، اور جس کے بعد جب پہلی شک پاس کی گئی تو وہ پتہ چلا تو وہ 65 تعداد تھی، لہٰذا حکومت کے پاس اب کافی زیادہ میجورٹی آ گئی ہے، 2/3 سے زیادہ میجورٹی اس وقت سینٹ آف پاکستان میں ان کے پاس موجود ہے، لہٰذا اب کوئی بھی وہ قانون سازی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اور JUI ان کے ساتھ ہے، BNP ان کے ساتھ ہے، اور تمام جماعتیں اب اس وقت ان کے ساتھ ہیں، اور نیشنل اسمبلی میں تو ان کو ویسے ہی میجورٹی حاصل ہے، اور وہاں بھی مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ ہیں JUIF کے، اور ان کے پاس فوری یہ منظور کروا لیں گے، کیونکہ اس کے اوپر کافی بحث ہوئی ہے سینٹ آف پاکستان میں، اور ایک آج بہت بڑا دن ہے، اور آج جو اغوا شدہ یا گمشدہ 2 سینیٹر جو تھے BNP کے، سینیٹر نسیمہ قاسم اور اس کے علاوہ سینیٹر جو رونج ہیں، وہ وہاں پر سخت سیکیورٹی میں لائے گئے، اور سینیٹر قاسم کو جب ویل چیئر پر لایا گیا، گاڑی سے نکلے تو لابی سے ہوتے ہوئے وہ ایوان تک پہنچے۔ اس دوران میڈیا کی بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی، ان سے بار بار پوچھتے رہے کہ کنہوں نے آپ کو اغوا کیا تھا، کہاں گئے تھے آپ، کیوں نہیں تھے، اور کس کو ووٹ دیں گے، حکومت کو اگر ووٹ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیتے ہیں تو کس کے پریشر میں دیں گے۔ تو اس کے تمام تر صورتحال کی جو آج سینٹ آف پاکستان میں پیدا ہوئی ہے، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت بھی آج بھی سینیٹر جو زرقا اور سینیٹر سلیم ہیں، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، وہ آج بھی نہیں آئے۔ اگر وہ بازیاب ہو چکے ہوتے، اگر وہ گمشدہ نہ ہوتے یا کسی پریشر میں نہ ہوتے تو وہ ضرور ایوان میں موجود ہوتے۔ آج جب پہلی شک کے بارے میں ووٹنگ ہوئی تو گیلریز اور جو لابیز تھے انہیں لاک کر دیا گیا، تو اس وقت جب ووٹنگ ہوئی تو ووٹنگ سے پہلے سینیٹر جو اون عباس بپی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے ضد کی کہ وہ گنتی کریں گے، تو اس کے اوپر سید یوسف رضا گیلانی کے ساتھ، یعنی چیئرمین سینٹ کے ساتھ ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی۔ چیئرمین سینٹ نے اون عباس بپی سے پوچھا کہ آپ کون ہوتے ہیں گنتی کرنے والے، کس حیثیت میں، کس کیپیسٹی میں کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود جب اسحاق ڈار اٹھے، قائد ایوان بھی ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، فارن منسٹر بھی ہیں، اور انہوں نے چیئرمین سینٹ سے ریکویسٹ کی کہ اس مرتبہ، آئندہ نہیں، اس مرتبہ انہیں اجازت دے دی جائے کہ وہ گنتی کر لیں۔ جب انہوں نے گنتی کی تو ان کے منہ سے 65 کا لفظ نکلا، لہٰذا اندازہ ہو گیا کہ حکومت کے 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ ارکان موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر حکومتی ارکان نے گنتی کی تو واقعی 65 ہی نکلے، اور اس کے بعد شکوار منظوری 1 بائی 1 جو 22 شکیں تھیں، وزیر قانون شکوار منظوری لیتے رہے، اور سینیٹر تمام ان کے حق میں دیتے رہے، کیونکہ تمام حکومتی سینیٹرز ہی، یعنی 65 سینیٹرز ہی ایوان میں موجود تھے، اپوزیشن کا کوئی سینیٹر موجود نہیں تھا، بائیکاٹ کیا گیا، اور وہ پہلے ہی کہہ چکے تھے۔ اور آج دن بھر یہاں پر ہوا کیا، آج مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو زرداری کو ٹیلی فون کے ذریعے خوشخبری دی کہ ہم آئینی ترمیم کے حق میں اور اس مسودے کے حق میں ووٹ دیں گے، MNAs بھی اور سینیٹرز بھی۔ اس کے علاوہ اس کے بعد ان کے گرین سگنل کے بعد پھر کابینہ کا اہم اجلاس ہوا اور مسودے کی منظوری دی گئی، اور سینٹ کا اجلاس پھر شروع ہوا۔ اس کے علاوہ آج مبارکباد دی بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہ آج 26ویں آئینی ترمیم کا دن ہے، خوشخبری کا دن ہے، 26ویں آئین کا دن مبارک ہو۔ تو آج کی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ تھیں، بہت بڑی، ایک مہینے سے جو کی جا رہی تھی تگودو، 22ویں اس کی 26ویں ترمیم کی منظوری کے لیے بالآخر وہ بارآور ثابت ہوئی، اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور چیف جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونا اور باقی تمام تر چیزیں، کڑیاں آج ملتی نظر آتی ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا نظر نہیں آتا کہ منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے، بلکہ اب سینئر ترین ججز ہی ان کے نام پارلیمانی کمیشن کے سامنے آئیں گے، اور 2/3 اکثریت کے بعد وزیر اعظم ان کی منظوری دیں گے۔ تو یہ تمام تر قصہ تھا آج پارلیمان کا اور 26ویں آئینی ترمیم کا۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام۔